अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज बुध 10 जुलाई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। तमाम वजारतों को दयानतदारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वजीर आजम का वुज़रा को इंतबाह। कराची पोर्ट ट्रस्ट में 1200 अरब रुपए की करप्शन, कोई पूछने वाला नहीं। मुल्की दरामदात और बरामदात के लिए सिर्फ 12 जहाज, 5 अरब डॉलर सालाना गैर मुल्की शिपिंग कंपनीज को दिए जा रहे हैं। क्यों जहाज़ों के बेड़े में इजाफा नहीं किया गया? भारत के पास 14 से 1500 और बांग्लादेश के पास 500 से ज़ायद तिजारती बहरी जहाज हैं। पाकिस्तान अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी एक्सरसाइज 2024 की इख्तितामी तकरीब। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में अमेरिका के इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल चार्ल्स भी मौजूद थे। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ CTD और पुलिस का ऑपरेशन। 5 घंटे तक फायरिंग का तबादला, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार शहीद। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आजम, वजीर दिफा और आर्मी चीफ भी शरीक हुए। IMF और वजारत खजाना के हुक्काम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। नए कर्ज का पैकेज 2 हफ्तों में मंजूर हो सकता है, मगर हुकूमत को बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाना होंगे। ज़रूरी शोबे को भी टैक्स नेट में लाना होगा। मुआशी मुश्किलात के बायस हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाकी वुज़रा, सुफरा, एडवाइजर्स और सरकारी अफसरान इकॉनमी क्लास में बैरून मुल्क का सफ़र करेंगे। तमाम वजारतों और डिवीजन्स को हिदायतनामा जारी कर दिया गया। मुआशी तज्जियाकारों ने फैसले को खुश आइंद मगर अधूरा करार दे दिया। सरकारी वफूद का बैरून मुल्क 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में क़याम और लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद करना पड़ेगी। गजा में स्कूल के करीब बेघर अफराद के कैंप पर फजाई हमले में 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में मुसलसल कामयाबियां समेटने वाली पाकिस्तान चैंपियंस को पहली बार नाकामी का सामना। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर क्रिकेट बोर्ड का पहला एक्शन। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ओहदे से फारिग। बोर्ड ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों के खिलाफ नैब इंक्वायरी करे, शायकीन का हुकूमत से मुतालबा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास में कहा है कि मुल्की तरक्की के लिए किसी भी वज़ीर की जानिब से कोई कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की तरक्की के लिए वज़ारतों के मुकर्रर करदा अहदाफ से मुतालिक 100% नताइज चाहते हैं। किसी भी महकमे की जानिब से कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काबीना इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए कुछ ना करना नाइंसाफ़ी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कराची बंदरगाह पर दरामदात और बरामदात की ड्यूटी और टैक्सों की मद में सालाना 1200 अरब रुपए की करप्शन की जा रही है। हमें गुज़िश्ता हफ्ते एक इदारे की रिपोर्ट मौसूल हुई है जिसमें सालाना अरबों रुपए चोरी का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी एक्सरसाइज 2024 की इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 17 डिवीजन थे।
ISPR کے مطابق 2 ہفتوں پر محیط مشقوں میں دہشت گردی سے نمٹنے کی مہارتوں کا تبادلہ کیا گیا۔ مشقوں کا آغاز 29 جون کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوا تھا۔ دونوں پیشہ ور افواج نے مشقوں میں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ امریکہ کے CG-34 انفینٹری ڈویژن میجر جنرل چارلس بھی اختتامی تقریب میں شریک ہوئے۔ تقریب میں جوانوں نے اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ مشقوں کا مقصد طریقہ کار کو بہتر بنانا اور انسداد دہشت گردی کے تجربات سے مستفید ہونا تھا۔ ISPR کے مطابق یہ تبادلہ دونوں ممالک کو درپیش دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے پاک فوج کے کیپٹن کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا، جبکہ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں 3 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں پاک فوج کے 3 جوان شہید ہوئے۔ شہید ہونے والے سپاہی اسد اللہ ضلع مٹیاری، سپاہی محمد سفیان ڈیرہ اسماعیل خان اور سپاہی زین علی بہاول نگر کے رہنے والے تھے۔ شہداء کی میتیں تدفین کے لیے آبائی علاقوں میں روانہ کر دی گئی ہیں، جبکہ گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہونے والے کیپٹن محمد اسامہ بن راشد کو راولپنڈی میں ان کے آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ چکلالہ گیریجن میں ادا کی جانے والی نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی شریک ہوئے۔ ISPR کے مطابق نوجوانوں کی شہادت دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ہمارے عزم کو مضبوط کرتی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان نئے قرضوں کے لیے ورچوئل مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ IMF حکام نے قرض کی منظوری کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان اور IMF کے مابین ورچوئل مذاکرات گزشتہ 3 روز سے جاری تھے۔ نئے پروگرام کے لیے پاکستان نے تمام اہداف اور شرائط تقریباً پورے کر دیے ہیں۔ مذاکرات میں قرض کے حجم، دورانیے سمیت مختلف نکات پر غور کیا گیا۔ IMF نے رہ جانے والے اہداف پورا کرنے کے لیے 10 جولائی تک کا وقت دیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی اور گیس کے نرخ بڑھانے کے ساتھ ساتھ سبسڈی کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور زرعی سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے فیصلہ کن اقدامات بھی کیے جائیں۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت ایک مرتبہ پھر بجلی اور گیس کے نرخ بڑھا کر بوجھ عوام پر ڈالے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے سے قرض کے حصول کے لیے یہی آسان طریقہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک، جبکہ 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہو گئے۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں CTD اور پولیس کے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس کے مطابق مقابلے کے دوران 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، جبکہ DSP CTD سمیت 3 اہلکار زخمی ہوئے، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں آپریشن جاری ہے، مزید نفری بھی بھیج دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے مشکل معاشی صورتحال کے باعث وزراء، سفراء اور سرکاری افسران کو بیرون ملک کے لیے اکانومی کلاس میں سفر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کابینہ کے فیصلے کے بعد ڈپٹی سیکریٹری کابینہ ڈویژن کی جانب سے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کے سیکریٹریز کو مراسلہ بھیج دیا گیا ہے، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ وزراء، سفراء، معاون خصوصی، ایڈوائزرز اور گریڈ 22 کے سرکاری افسران بیرون ملک کے لیے اکانومی کلاس کا سفر کریں گے۔ اس حکم کا اطلاق تمام حکومتی اداروں پر ہوگا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق وزیر اعظم کو بھی خصوصی طیارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صوبائی وزرائے اعلیٰ کو بھی ہیلی کاپٹرز کا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بیرون ملک دوروں میں 7 اور 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام پر بھی پابندی لگانا ہوگی۔ پاکستانی سرکاری وفود کو بیرون ملک میں رہائش کے لیے سفارت خانوں میں رہائش اختیار کرنا کا پابند کرنا ہوگا اور رینٹ پر لگژری گاڑی کے استعمال سے بھی روکنا ہوگا۔ اندرون ملک بھی لگژری گاڑیوں کے سرکاری استعمال پر پابندی عائد کرنا ہوگی، کیونکہ چندے اور قرض سے ریاستیں نہیں چلتی، تو چندوں اور قرضوں سے وزیر اعظم، وزراء اور سرکاری عمائدین کے لیے لگژری گاڑیاں بھی نہیں چلائی جانی چاہیے۔ امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون نے کہا ہے کہ TTP کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کرنا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، جبکہ افغان حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے حملہ جارحیت تصور کیا جائے گا۔ پریس سیکریٹری پینٹاگون میجر جنرل پیٹ رائڈر نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی فیصلوں میں نہیں پڑے گا۔ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت اور ملک میں سیکیورٹی سے متعلق فیصلے کرنے میں خود مختار ہے، جبکہ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے
جبکہ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان پر حملہ اور کارروائی جارحیت تصور کی جائے گی۔ اگر پاکستان کے پاس دہشت گردی کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت ہے تو فراہم کرے، ہم خود کارروائی کریں گے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے مطالبات منظور نہ ہونے پر جمعرات سے غیر معینہ مدت تک فلور ملز بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات منظور نہ کیے تو جمعرات سے ملک بھر کی فلور ملز غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی جائیں گی، جبکہ 10 جولائی سے گندم کی واشنگ اور پسائی سمیت جانوروں کے چوکر کی سپلائی بھی بند کر دی جائے گی۔ چیئرمین نے کہا کہ ٹیکس کے ظالمانہ اقدام کرپشن کے لیے راہ ہموار کرنے کے مترادف ہیں۔ ایف بی آر کے ٹیکس کے نفاذ سے آٹے کی قیمت میں 8 روپے فی کلو اضافہ ہو جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکس دینے سے انکار نہیں، لیکن حکومت اپنا طریقہ کار درست کرے۔ مطالبات کی منظوری تک گندم کی پسائی بند رکھی جائے گی۔ عالمی بینک کی جانب سے ایک سال میں پاکستان کو $2.25 ارب کی ریکارڈ رقم جاری کی گئی ہے۔ عالمی بینک نے گزشتہ مالی سال کے دوران $2.25 ارب کی ریکارڈ رقم پاکستان کو جاری کی ہے، جس میں پالیسی لون کے طور پر $350 ملین بھی شامل ہیں۔ عالمی بینک کی جانب سے ملکی تاریخ میں جاری کی گئی یہ سب سے بڑی رقم ہے۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر برائے پاکستان ناجی بن حسین نے کہا کہ مالی سال 2023-24 میں عالمی بینک کی معاونت سے چلنے والے منصوبوں کے نفاذ میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ آزاد کشمیر میں نیلم ویلی شاہراہ پر دیولیاں کے مقام پر جیپ حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 13 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مسافر جیپ وادی نیلم میں لوات بالا سے مظفر آباد جا رہی تھی۔ گہری کھائی میں گرنے سے ڈرائیور سمیت 13 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 مرد، 4 خواتین اور 3 بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر روانہ کر دی گئی، جبکہ حادثے کی زد میں آ کر مقامی افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ بارش کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ غزہ میں اسکول کے قریب پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے میں 29 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ میں خان یونس شہر کے مشرق میں العودہ اسکول کے قریب قائم پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 29 فلسطینی شہید ہو گئے، جس میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ 53 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام نے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ سرکاری میڈیا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والے اسکول میں بے گھر خاندانوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ بھارت متنازع خطے میں پاور پلانٹس کی تعمیر کو تیز تر کرنے کے لیے مزید $1 ارب خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارتی ریاست اروناچل پردیش میں 12 ہائیڈرو پاور اسٹیشنز کی تعمیر کو تیز کرنے کے لیے بھارتی وزارت خزانہ کی جانب سے ہر پن بجلی منصوبے کے لیے $8.98 کروڑ کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جس سے چین کے ساتھ تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، لیکن چین کا دعویٰ ہے کہ یہ جنوبی تبت کا حصہ ہے، لہٰذا وہاں کسی قسم کے بھارتی انفراسٹرکچر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لائبیریا کے صدر نے معاشی مشکلات کے باعث اپنی تنخواہ میں 40% کمی کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لائبیریا کی عوام کو سخت معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ تقریباً 5 میں سے 1 شہری کی اوسط یومیہ آمدنی $2 ہے، جبکہ صدر جوزف بوکائی کو تنخواہ کی مد میں سالانہ $13,400 ادا کیے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر حکومتی شخصیات کو بھی بھاری تنخواہ اور مراعات مل رہی ہیں، جس پر میڈیا میں خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔ عوامی دباؤ پر صدر نے اپنی تنخواہ میں 40% کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب انہیں سالانہ $8,000 دیے جائیں گے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں مسلسل کامیابیاں سمیٹنے والی پاکستان چیمپئنز کو پہلی بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ساؤتھ افریقہ نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے اہم میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پاکستان لیجنڈز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز بنائے۔ جواب میں پروٹیز نے دیا گیا ہدف 18 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر ہی پورا کر لیا۔ سیرل ایروی نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 57 گیندوں پر 105 رنز بنائے اور ناقابل شکست رہے۔ جیکس سنائمن بھی 82 رنز کی زبردست اننگ کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ واضح رہے کہ پاکستان چیمپئنز کی ٹیم لگاتار 4 میچز جیت کر پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے، تاہم جنوبی افریقہ کے ہاتھوں شکست پاکستان کی اس ایونٹ میں پہلی شکست ہے۔
T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی کے باعث سلیکٹرز وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ محمد یوسف اور اسد شفیق کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ کرکٹ بورڈ ذرائع کے مطابق عبدالرزاق اور وہاب ریاض کی جگہ نئے سلیکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ وہاب ریاض کو سینئر مینیجر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ سلیکشن کمیٹی کی ازسر نو تشکیل کے ساتھ ٹیم انتظامیہ میں بھی اہم تبدیلیاں متوقع ہیں۔ شائقین کرکٹ بورڈ کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ٹیم انتظامیہ، سلیکشن کمیٹی اور تمام کرکٹرز کو نیب کے حوالے کر دیا جائے۔ ٹیم میں گروپ بندی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، کیونکہ قومی خزانے سے کرکٹ بورڈ پر سالانہ اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، جبکہ کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت کھلاڑیوں کی خراب کارکردگی کی تحقیقات کرے اور جوڈیشل کمیشن بھی تشکیل دے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔